बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जास्मिन मंजूर और वेलकम टू द शो। नाज़रीन, बात करने जा रहे हैं दो इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पे। आपको पता है पनामा की हेयरिंग जो है वो तो उसकी समाअत जारी है, उस पर कमेंट्स भी आ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना अपना मौक़िफ़ भी दे रही हैं। लेकिन हमने लेटली एक चीज़ ये बात हमने नोट की कि बहुत कुछ न कहते हुए भी कुछ लोग जो हैं कुछ वज़रा जो हैं ख़ास तौर पर हुकूमत के या कुछ हुकूमत की जो सोशल मीडिया और मीडिया के टीम के मेंबर्स हैं, हमने सोशल मीडिया पे भी ये देखा, अब हम सेंट्रल मीडिया पर भी ये देख रहे हैं कि सीनियर मिनिस्टर्स जो हैं वो और कौमी असेंबली के जो अरकान हैं वो प्रेशराइज कर रहे हैं कि जुडिशरी को। ये एक सवाल होगा आज के प्रोग्राम में, ये जो वो बातें कर रहे हैं कि जी हमारे पेजेस पूरे के पूरे मौजूद हैं, अगर एक हमारे हक में फैसला ना आया तो अवाम को ये फैसला काबिल कबूल नहीं होगा। फिर उसके साथ साथ ये बात कहना कि ब्लैक एंड वाइट में होना चाहिए फैसला, और मेरे ख्याल से फैसले हमेशा ब्लैक एंड वाइट में ही होते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि तलाल चौधरी साहब ने आज जब ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर बात की तो उनका मकसद क्या था। उन्होंने कहा ब्लैक एंड वाइट में ही होना चाहिए, ग्रे ना हो फैसला, यानी कि कोई इफ्स एंड बट्स नहीं होने चाहिए। सो व्हाट डज दैट मीन? क्या जो पूरी कौम की नजरें फैसले पर लगी हुई हैं तो क्या फैसलों में कोई इफ्स एंड बट्स भी हुआ करते हैं? एक तो ये हो गया। दूसरा ये नाज़रीन, आज एक इंपॉर्टेंट खबर लगी, इस हवाले से हमने देखा प्राइम मिनिस्टर हाउस से एक तरदीद भी आई है, वो उन्होंने मीडिया ग्रुप्स को भी भेजी है, जर्नलिस्ट को भी भेजी है, और उसमें ये दिखाया है कि इन्विटेशन लेटर तो एक मौजूद था, लेकिन डेवॉस में होने वाली जो एक ये इकोनॉमिक पूरी एक एक्टिविटी होती है और ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फोरम है, कहा यह जा रहा है कि इस पर मिलियंस ऑफ रुपीस तो खर्च किए गए। तो प्राइम मिनिस्टर गए, उनकी अपनी फैमिली भी साथ गई, बल्कि हमने ये देखा कि उनके ग्रैंड चिल्ड्रन भी साथ थे। बट ये कहने में आ रहा है कि वहां पर प्राइम मिनिस्टर वाज नॉट आस्क्ड कि उनको किसी बड़े फोरम से स्पीच के लिए इजाजत दी जाती, और दिस वाज ओनली वन ऑफ द रीजन। और इसको कॉन्ट्रास्ट उन्होंने ड्रॉ किया कि उन्होंने कहा कि फॉर्मर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ राहील शरीफ वहां मौजूद थे एंड ही वाज स्पीकिंग दहशतगर्दी के हवाले से उन्होंने एक फोरम को एड्रेस किया। बट ये कहा जा रहा है कि डेवोस के इस फोरम पर जो ऑफिशियल उनके लोग हैं, दे डिड नॉट अलाउ दिस बिकॉज पनामा से रिलेटेड, करप्शन से रिलेटेड एक केस सुप्रीम कोर्ट में है। ये किस हद तक दुरुस्त है या नहीं, इस पर ही हम बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर की साइड लाइन पे तो 2-3 मुलाकातें हुई हैं, लेकिन कहने में ये आ रहा है कि जो सिर्फ एक अहम मुलाकात हुई है, दैट वाज विद द श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर, नथिंग एल्स एंड नथिंग मोर। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, उसके बाद वील टॉक अबाउट ऑल दीज इश्यूज टुडे विद आवर 3 गेस्ट्स। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है आज वलीद इकबाल साहब ने, सीनियर रहनुमा अब तहरीक इंसाफ के, राना मोहम्मद अफजल खान साहब कौमी असेंबली के रुकन है, PMLN के एक सीनियर मेंबर है, सेनेटर मियां अतीक सीनियर रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोगों को वेलकम। वलीद, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज करना चाहती हूँ। एक तो पनामा की हेयरिंग चल ही रही है, लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट, फिर ये डेवोस वाले पे भी बात करेंगे जो आज खबर लगी है। लेकिन ये जो कह भी रहे हैं और नहीं भी कह रहे, और फिर बहुत सारे कुछ मिनिस्टर्स कह रहे हैं, लेकिन जब कुछ लोग जो बाकी लोग शोज में अपेयर हो रहे हैं वो ये कह रहे हैं नहीं, मीडिया ऐसे इसको प्रोजेक्ट कर रहा है ताकि सुप्रीम कोर्ट को ये एहसास करवाने के लिए कि जी हमने किसी किस्म की कोई बात की है। बट आपको लगता है कि स्टेटमेंट्स में ऐसी बात आई है टू पुट सम काइंड ऑफ अ प्रेशर ऑन द कोर्ट? जी देखें, मीडिया उसको किस तरह पोर्ट्रे कर रहा है नहीं कर रहा, जब आप एक फुटेज दिखा देते हैं एक स्टेटमेंट की, जी ये देख लें बगैर किसी कमेंट के, ये देखें वो क्या कह रहे हैं, उससे मेरे जैसे देखने वाले को या किसी भी और देखने वाले को, अब एक शख्स कह रहा है कि जी फैसला ब्लैक एंड व्हाइट में करो, फैसला इफ्स एंड बट्स वाला ना हो, तो वो किसको, और वो कह रहे हैं कि जी हम तो ये चाह रहे हैं, तो फिर इसमें और देखें हैरानी की, अंग्रेजी में कहेंगे आयरनी जिस बात की है, ये है कि जी इल्ज़ाम मैं जा रहा हूँ, मिसाल देता हूँ, इतवार के दिन सुबह लाहौर में हमारे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट कसूर में जलसा था, तो लाहौर से हम रैली लेके जा रहे थे, क्योंकि मैं लाहौर डिस्ट्रिक्ट जो शहरी लाहौर है उसका प्रेसिडेंट भी हूँ। सो जो सारे कैमरामैन और वो सारे क्रू आए हुए थे वो मुझसे पूछ रहे थे रवानगी से पहले जब हम असेंबल कर रहे थे कि जी वो अपोजिशन आपकी जो मुखालिफ पार्टी है PMLN वाले सारे ये कह रहे हैं आप कोर्ट्स पे प्रेशर डाल रहे हैं। भाई हम क्या प्रेशर डाल रहे हैं, हम जलसे कर रहे हैं, हम पैरेलल ट्रैक में, एक तरफ कानूनी बात अदालत की बात अदालत में हो रही है और सियासी जमात का ऑडियंस जमहूर होता है, हम जलसों में वो बात कर रहे हैं। ये असल में खुद रूलिंग पार्टी जो है अब, और ये ज्यादा से ज्यादा टेंजेंशियल होए जा रहे हैं, जितना जितना मेरिट्स के ऊपर इनके पास कुछ कहने को नहीं है, उतना उतना वो
ٹینجنٹس پہ جا رہے ہیں, کاؤنٹر اٹیک کر رہے ہیں. اچھی تقریروں سے پاناما کا ڈیفنس نہیں ہوتا. یہ شروع کر دیں گے جی عمران خان نے یہ کیا, عمران خان کے دائیں وہ کھڑا ہے, اس کے بائیں وہ کھڑا ہے, خیبر میں یہ ہو رہا ہے. او بھائی بڑی اچھی تقریر ہے, لیکن دیٹ از ناٹ اے ڈیفنس, دیٹ از ناٹ اماؤنٹنگ ٹو اے پیپر ٹریل جو بار بار, جو منی ٹریل جو بار بار سپریم کورٹ مانگ رہا ہے. اور بس اب اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں. اور آج میں سینئر نامہ نگار جو ہیں ایاز امیر صاحب, ان کا مضمون آیا ہے کہ گیم چینجر سی پیک نہیں ہے, گیم چینجر پاناما ناٹ گیم چینجر پاناما ہے. اور انہوں نے اس بات کو بھی آبزرو کیا ہے کہ اگر یہ 98 یا 97 یا جو بھی وہ سال تھا یہ وہ نہیں ہے, نہیں تو ان سے یہ بھی جو ہے کوئی ناممکن نہیں ہے ان کی ڈکشنری میں یہ بات کہ وہی اس طرح حملہ کر دیں جس طرح اس وقت کیا تھا. لیکن فرق اس وقت میں اور یہ ہے کہ آج ایک عمران خان موجود ہے, آج ایک پی ٹی آئی موجود ہے, اور آج ایک سسٹم موجود ہے جس کے اندر یہ اس طرح کی کاروائی کر کے جو ہے they can't get away with it. So we will, okay, so your point taken on this. ہم سینیٹر میاں عتیق صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں ان معاملات کو؟ رانا صاحب, بیکاز یو ہیو ٹو آنسر, دونوں پارٹیز کو یہ آپ نے جواب دینا ہوگا, تو اس لیے, اور آپ سے میں پھر ڈیوورس والا سوال بھی کر لوں گی. سینیٹر صاحب کیسے دیکھتے ہیں؟ جیسمین کائنڈلی میری بات کو پی ایم ایل این کا موقف نہ سمجھیے گا. میری اپنی ایک سوچ ہے, میری ایک اپنی ویژن ہے, میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں اس کے مطابق بات کروں گا. جی ٹھیک ہے. دیکھیے, آپ نے دو باتیں کی. جہاں تک پاناما کا تعلق ہے تو پاناما کی چیز تو سب کے سامنے آ رہی ہے. اس میں صرف اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ جو فیصلے ہیں وہ خواہشات کی بنیاد پر نہیں ہوتے. فیصلے جو ہیں عدالت کے وہ قانون اور آئین کے مطابق ہوتے ہیں. بڑی مختصر بات ہے. دوسرا, ابھی یہ کہا گیا کہ جی کچھ لوگ حکومتی ارکان وہ زیر اثر لانا چاہتے ہیں سپریم کورٹ کو یا پریشرائز کرنا چاہتے ہیں. تو معذرت کے ساتھ میری نظر میں یہ فل بینچ, یہ 5 ججز کا بینچ ہے, بڑا بینچ ہے. ہاؤ کین اٹ پاسبل کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ چاہے وہ کہ اپنا حکومتی ارکان کے وزراء ہوں یا اپوزیشن کے لوگ ہوں. ابھی آپ نے عمران خان صاحب کا بھی بیان سنایا شروع میں, جس طرح انہوں نے کہا کہ اگر فیصلہ ہماری مرضی کے مطابق نہ آیا تو ہم سڑکوں پر آ جائیں گے. بھائی اگر آپ نے پہلے ہی بتا دیا کہ آپ نے سڑکوں پر آنا ہے تو آپ عدالت میں گئے کیوں ہیں؟ اس کا مطلب ہے آپ کو ڈاؤٹ ہے, یا آپ پہلے ہی یہ بات کلیئر کر دینا چاہتے ہیں. حالانکہ میں اس چیز کو یہ نہیں کہوں گا کہ عمران خان بھی پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ انہوں نے کہہ دیا, کس رو میں کہہ دیا, پہلے بھی بہت سی باتیں کہتے آئے. دوسری طرف آپ نے کہا یہ ڈیووس والا معاملہ جو ہے, اس کی خبروں کی بات, تو میں اس میں یہاں کہتا چلوں کیونکہ میں کمیٹی دیکھ رہا ہوں ہیلتھ کی. ہیلتھ کے اوپر ہماری ہیلتھ منسٹر نے ڈیووس میں جتنے وہ جو ہیلتھ سیکٹر کے لوگ آئے ہوئے تھے جو ہیلتھ پر بات کر رہے تھے, ان کو ایک اتنی زبردست قسم کی پریزنٹیشن دی کہ تمام جو دنیا کے اخبارات ہیں اس میں ان پر آیا کہ پاکستان میں جو ہیلتھ کے معاملات ہیں ان کو ایک بہتر طریقے سے دیکھا جا رہا ہے. جی اب آ جاتے ہیں دوسرے پرائم منسٹر کی جو بات ہے, سنیے گا, کیا جتنے پرائم منسٹر وہاں گئے تھے ان سب کو ٹائم دیا گیا کہ وہ میجر جو ایجنڈا ہے اس کا پارٹ بنے؟ قطعی طور پر نہیں. وہاں جو پرائم منسٹر یو کے کی تھی ان کو موقع ملا, انہوں نے بالکل اپنا موقف بیان کیا. پھر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو ورلڈ لیڈرز ہیں اس طرح کے فورم میں وہ ضرور سامنے آتے ہیں. ہماری جگہ ذرا شاید اتنی نہیں ہے. The Prime Minister of Pakistan of a nuclear country is not a world leader? No, this is not the point. The point is this, to be, now we are talking about what? We are talking about the World Economic Forum. اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہنے کو ہم آج بھی تھرڈ ورلڈ ہی ہیں نا, ہمارے پاس کسی طرح کے بھی وسائل آ جائیں, ہم اس میں کوئی شک کی بات نہیں, وی آر ایٹامک پاور, لیکن ہمیں ساتھ ساتھ ورلڈ اکنامک پاور بھی بننا ہے. جس دن ہم ورلڈ اکنامک پاور بن جائیں گے تب ہم وہاں بیٹھ کر پالیسی ضرور اپنی دیں گے. وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن لوگوں نے سپیچز کی, انہوں نے اپنی ورلڈ جو پوری دنیا کی اکنامک فورمز ہیں, اکنامک پاور ہے, اکنامک پالیسیز ہیں, ان کے اوپر بات کی ہے. ہم تو آج بھی دیکھ رہے ہیں دنیا کی طرف. ٹھیک ہے رانا صاحب, یہ دونوں پوائنٹس ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پریشرائز کرنے کی بات, تھوڑا ایکچولی پہلے اس پہ کامنٹ کیجئے گا, بلیک اینڈ وائٹ کیا مطلب ہوا؟ ہمیں بھی بالکل سمجھ میں نہیں آئی. گرے میں فیصلہ نہیں ہونا چاہیے, بلیک اینڈ وائٹس اور کوئی ifs اینڈ بٹس بھی نہیں ہونے چاہیے. دیکھیں, میرا خیال ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو ڈھول کھڑکانے کے لیے اور موقع نہ ملے. یا ہم گلٹی ہیں
یا ہم گلٹی نہیں ہیں. یہ درمیان اگر کوئی ifs and buts ہوتے ہیں تو اس کو پلے اپ کرتی ہے پی ٹی آئی, اور پی ٹی آئی اس کو ان کی پوری کوشش ہے کہ اس کو فٹ پاتھ پہ ہی رکھیں اس معاملے کو. ان کا اور کوئی کام نہیں ہے, فارغ لوگ ہیں, وہ اسی کے اوپر لگے رہتے ہیں. اور پھر جب یہ کہتے ہیں وہاں پہ تقریریں کرتے ہیں کہ جی جیسے ابھی عتیق صاحب نے بھی کہا کہ اگر فیصلہ جو ہے ہمارے حق میں نہیں آیا ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے, یا پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہوگا تو نواز شریف فارغ, وہ ہوگا تو نواز شریف فارغ. تو یہ تو ڈیسیشنز جو ہیں عدلیہ کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ اسی کو پریشر ٹیکٹکس کہتے ہیں, اسی کو آپ مائنڈ سیٹ کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ ججز کو یہ ان کے مائنڈ سیٹ کے اوپر آپ بتایا جائے کہ جی وہ بھی ہو جائے گا تو نواز شریف فارغ. عوام کو ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو ڈرامہ لگا ہوا ہے پاکستان کے اندر, بدقسمتی سے یہ پاکستان کی بلا وجہ ایک رانگ امیج فورکاسٹ کر رہا ہے دنیا بھر کے اندر. فیصلہ اگر ہو جائے, کوئی شخص گلٹی ہو جائے تو آپ کمنٹ کریں, بہت اچھی طرح سے کریں, اس کے اوپر کوئی آپ کے اوپر اعتراض نہیں کرے گا. جب فیصلہ ہی نہیں ہوا اور آپ اپنے فیصلے روز سناتے ہیں تو وہ پھر عدلیہ بھی تو سنتی ہے. میں عتیق صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ وہ بڑے سینئر ججز ہیں, وہ انفلوئنس نہیں ہوں گے, لیکن یہ سارا جو کھیل تماشا ہو رہا ہے وہ عوام کے لیے بھی ایک پریشر ہے ججز کے. ٹھیک ہے, میں ایگری کرتی ہوں سر. ڈیوس والا سوال بھی کا جواب بھی دیجیے گا, لیکن میرا آپ سے پھر ایک چھوٹا سا سپلیمنٹری کوشچن یہ ہے کہ اگر یہ سارا تماشا بند ہی کرنا ہے تو won't it be beneficial کہ وہ ساری چیزیں فوری طور پر پیش کر کے ختم کر دیا جائے تاکہ پرائم منسٹر and his family should get a clean check and the government must move on. دیکھیں جیسمین, جب آپ کورٹ میں چلے جاتے ہیں تو کورٹس کے ایک ڈومز ہیں, یہ پنچایت نہیں ہے کہ جہاں پہ پنچایت میں آپ نے, یہ کورٹ ہے, اور کورٹ کے اندر جو ہمارے وکلاء ہیں وہ اس کورٹ کے, آپ ان کو سرجنز کہہ لیں, آپ ان کو ایکسپرٹس کہہ لیں, انہوں نے اپنے طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا ہے. میں اور آپ شاید ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ کون سا ایویڈنس کس وقت دینا ہے یا کیا کرنا ہے. وہ ججز, وہ وکلاء کے درمیان میں ہے. پر یہ جتنا لمبا چلتا رہے گا باتیں آپ کو سننی پڑیں گی. ڈیوس کے حوالے سے کچھ کامنٹ کریں گے؟ پرائم منسٹر کے حوالے سے بڑی خبر لگی آج ڈیلی ٹائمز میں. دیکھیں میں نے خبر ڈیلی ٹائمز کی دیکھی ہے, کسی اور اخبار نے نہیں دیکھی. آج ان کو واپس آئے ہوئے بھی چند دن ہو گئے ہیں, اور وہاں پہ انہوں نے کچھ فورمز کے اوپر ایڈریس کیا. وہاں انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ اگر اکنامک پراسپیرٹی آپ چاہتے ہیں تو پھر خطے میں امن کو آپ لے کے آئیں. اور پھر خبر یہ کہہ رہی ہے کہ the Prime Minister was forbidden to make any speech from a greater forum, reason being corruption investigation in Pakistan. دیکھیں اگر ایسی بات ہوتی کہ ان کو فوربیڈن کرنا تھا تو شاید ان کو انوائٹ نہ کرتے, وہاں جانے سے روک لیتے. میں نہیں سمجھتا کہ اینی بڈی کین گیٹ کریش انٹو ڈیووس اینڈ سے کہ جی میں بھی آ گیا ہوں. ایک پوری پلاننگ سے آدمی جاتا ہے, اور پاکستان کسی پرائم منسٹر کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوتا. بہت ساری وہاں پہ میٹنگز ہوئی, سارا کچھ ہوا, لیکن جیسے عتیق صاحب نے کہا کہ یہ تو یہی لوگ تھے پی ٹی آئی والے جو کہا کرتے تھے کہ جی سیر کرنے جا رہے ہیں, ڈیووس میں کیا رکھا ہے, یہ ڈیووس میں کیوں جا رہے ہیں پرائم منسٹر. لیکن آج ایک پاکستان ایک اکنامک ڈیسٹینیشن بن رہا ہے اور پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اس اکنامک آپ نے یہ ٹھیک کہا, اگر ہم ڈیسٹینیشن بن رہے ہیں تو ہمیں چانس دینا چاہیے تھا. تو کہ فارمر چیف آف دی آرمی اسٹاف گاٹ اے چانس ٹو اسپیک اباؤٹ دہشت گردی. دیکھیں چیف آف اسٹاف کی جو آپ نے بات کی وہ بھی پاکستان کی ٹیم ہے, ہیلتھ منسٹر بھی پاکستان کی ٹیم ہے. ایشو کیا دوسرا تھا, مطلب آج بات پھر چیف آف دی آرمی اسٹاف. ٹھیک ہے, دہشت گردی میاں عتیق صاحب, اس کا مطلب ہے کہ لیٹس ایگری آن دس دیٹ دی انیشیٹو واز آف دی آرمی اینڈ دی کریڈٹ مسٹ دین گو ٹو دی آرمی. یہ میرے خیال میں میڈیا از ٹرائنگ ٹو ڈریگ دس تھنگ آن دس وے, جو کہ قطعی طور پر مناسب نہیں ہے. پرائم منسٹر کے اپنی رسپانسبلٹیز ہیں, پرائم منسٹر کی وہاں پر ایگزسٹنس, پریزنس, پوری قوم کی نمائندگی وزیر اعظم کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. ہمارے لیے جنرل راحیل شریف بھی قابل احترام ہیں, انہوں نے اپنا رول پلے کیا, وہ انہی سے ریلیٹڈ تھا. پوری دنیا کو معلوم ہے کہ ہم دہشت گردی میں کہاں ہیں. جیسمین میں ایک پوائنٹ دینا چاہ رہا ہوں. سر ولید اقبال ایک پوائنٹ کرنا چاہتے ہیں, دین آپ کیجئے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس دن پرائم منسٹر ڈیووس میں تھے اس دن عمران خان صاحب نے کہا, اس کے پس منظر میں جو بات نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں جو اہم معاملات جن کے اوپر بات ہو رہی تھی, ڈیووس میں بھی کوئی نہ کوئی ایجنڈا ہوگا, اس کا پروگرام منگوا کے دیکھ لیتے ہیں. امپریشن یہ ملتا ہے کہ وہاں ایک تو آج کل کے جو برننگ ایشوز جو ہیں انٹرنیشنل لیول کے, ایک کرپشن ہے, دوسرا ٹیررزم ہے. اب ٹیررزم پہ دنیا بھر میں اور ڈیووس کے میزبان, اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فارمر چیف آف آرمی اسٹاف, سابق جو ہمارے سربراہ تھے آرمی کے,
رحیل شریف صاحب ان کو بڑی سنجیدگی سے لیتے ہیں, ان کو ایکسپرٹ سمجھا جاتا ہے, ان کو ایک ایسا شخص سمجھا جاتا ہے جو اس میں جنہوں نے اچیو کیا کچھ, اور وہ اپنے ایکسپیرینس سے بتا سکتے ہیں کہ اس معاملے کو کس طرح ایک بین الاقوامی ورلڈ لیول کے فورم پہ ایڈریس کیا جائے. اس کے کنٹراسٹ میں دوسرا ٹاپک کرپشن کا ہے, اور عمران خان صاحب نے اس دن یہ بیان دیا تھا کہ جی کرپشن کے معاملے پہ میاں نواز شریف اگر مہمان مقرر ہوں گیسٹ سپیکر, تو وہ تو اسی طرح ہے جس طرح الطاف حسین کو آپ ٹیررزم کے اوپر یا اینٹی ٹیررزم کے اوپر کوئی مہمان بنائے. یہ بیان ان کا عمران خان صاحب کی پلے ہوا ہے, یہ بیان ان کی بھی ہیں اور ذاتی لیول کی ہے. اور یہ جو بات ساری یہ ہے کہ جب سے یہ پاناما کا معاملہ آیا ہے اپریل کی 3 تاریخ کو. ولید اقبال صاحب, اچھا یو کانٹ ٹیک آئی تھنک ان کے اوپر ڈسکشن نہ کریں بیکاز یو نو دا پیمرا ہیز پٹ اے بین on that. جی بہرحال میں تو صرف دہرا رہا ہوں جو میڈیا پہ بات آئی ہے, میں وہاں عمران خان کا صاحب کے ساتھ نہیں کھڑا تھا, میں نے بھی آپ کی طرح وہ ٹی وی پہ دیکھا تھا. ان اینی کیس میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 3 اپریل کو 2016 کو انکشاف یہ پاناما والا آیا, اور اس کے چند ہفتوں کے بعد ایک گلوبل سمٹ ہوئی کرپشن پہ, اور بکنگھم پیلس میں ملکہ الزبتھ نے ان سارے ڈیلیگیٹس کو بھی بلایا جو ورلڈ لیڈرز تھے. پاکستان کی نمائندگی وہاں پہ نہیں ہوئی, اور پھر اس کے بعد یہ ڈیواس کے اندر ٹھیک ہے انویٹیشن ضرور آئی ہے, لیکن ایک ہیڈ آف گورنمنٹ کو ایک اہم ٹاپک پہ, اس لیے جب آج کی خبر سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ اس لیے نہیں بولنے کی اجازت دی گئی یا بولنا ان کا مناسب سمجھا گیا کہ اتنے جو ہے میجر عدالت عظمیٰ کے اندر ان کے اوپر یہ الزام لگا ہوا ہے, اور وہ سٹنگ پرائم منسٹر بھی ہیں اور وہ اس کا دفاع کر رہے ہیں, اور ساتھ آ کے وہ کیا روشنی ڈالیں گے اس قسم کے ٹاپک کے اوپر, پہلے اپنا نام تو وہ کلیئر کر لیں. تو یہ اصل میں تو اس, اور جو منظر عام پہ تصویر آتی ہے کہ بل گیٹ سے مل رہے ہیں اور ٹانگ کے نیچے چٹ رکھی ہوئی ہے, یار بات تک نہیں کرنی آتی, چٹ کے بغیر تیسری دفعہ پرائم منسٹر بنے ہو, یہ تو حال ہے ہمارا. تو کون سی یہ ہم پاکستان کے نام کو جو انٹرنیشنلی جو ہے وہ اپنا برا بنا رہے ہیں, یا ہمارا جو سربراہ حکومت ہے وہ جا کے اس طرح سے کر رہا ہے. اور یہ آئرنی تھی بائی دی وے, لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. یہ چھوٹا ایک آئرنی تھی کہ سپریم کورٹ میں یہ کیس چل رہا اور وہاں پہ کرپشن کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک, اس کے بعد ران صاحب یو کامنٹ آن دس. ویلکم بیک. جی سینیٹر عتیق صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا اسی خبر کے حوالے سے جو ڈیوس کی بات ہے. دیکھیں اس خبر میں خود انہوں نے کیا لکھا ہے, اس میں the main reason for not allowing the prime minister to deliver a speech on any forum was said to be alleged involvement. دیکھیں was said to be, میں ایک چیز کہوں گا کہ یہ اس طرح کی جو رپورٹس ہیں, نیوز ہیں, یہ اکثر میڈیا پر آتی رہتی ہیں, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ اس کو ہم اتنے بڑے اس کے ساتھ لنکڈ کر دے کہ جو ایجنڈا ہے اس ایجنڈے میں تو ان کا نام نہیں تھا. یہ تو سب کے سامنے ہے. اگر ہوتا اور اس کے بعد اس کو نکال دیا جاتا تو ڈیفینیٹلی ہم یہ سوچنے پر مجبور ہوتے کہ پہلے پرائم منسٹر کو بلایا گیا, انہیں کہا گیا, لیکن بعد میں یہ چونکہ سامنے آ گئی یہ چیز اس وجہ سے کہ یہ انوالو ہے کسی ایلیگیشن میں, یہ صرف اور صرف ایک ایسی بات لگ رہی ہے کہ جس طرح دوسرے, ابھی میں پی ٹی آئی کی بات کروں گا کہ عمران خان صاحب نے چند دن پہلے یہ کہہ دیا کہ یہ وہاں پر ہیں اور وہاں پر یہ پراپر پرفارم نہیں کر رہے. پرائم منسٹر کو جس طریقے سے پرفارم کرنا چاہیے, جس طریقے سے پریزنٹ کرنا چاہیے, یہ کس نے کہا؟ پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب نے کہا یا ان کے لوگوں نے کہا. اب ان کے معیار پر پورا اترنا یا نہ اترنا, ولید آپ اپنی باری پر بول لیجئے گا. ولید جب آپ کو کہا جائے گا آپ بول لیجئے گا, تھوڑا سا سن لیجئے پلیز, تو تھوڑا سا سن لیجئے. اس میں یہ کہوں گا دیکھیے کہ یہ ایک اپنا موقف ہے جو عمران خان کی طرف سے ہو سکتا ہے, بٹ اگر واقع میں ہی یہ خبر درست ہے تو اس کی کوئی اتھینٹیکیشن ہونی چاہیے, کہیں سے اس کو ویریفائی ہونا چاہیے. کوئی کسی جگہ وہاں جو ورلڈ اکنامک فورم کے جو لوگ ہیں وہ کہیں کہ ہاں جی ہم نے اس وجہ سے, پرائم منسٹر ہاؤس کا کام ہے نا, یہ وہ لوگ کریں گے یہ, بیکاز دیکھیں یہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے بارے میں خبر لگی ہوئی ہے تو ظاہر سی بات ہے پرائم منسٹر آفس کرے گا. یہ وہی بات ہے کہ جب چاہے جس کے خلاف الزام لگا دیں اور پھر وہ آگے آگے دوڑتا رہے اور پھر کلیریفیکیشن دیتا رہے. یہ بھی الزام در الزام والی سیاست کا ہی حصہ لگ رہا ہے جو اکثر و بیشتر پی ٹی آئی کرتی آئی ہے کہ آپ میرے بارے میں الزام لگا دیں, میں آپ کے بارے میں لگا دوں, اس کے بعد آپ پھر کلیریفیکیشن دیتے رہیں. میں اس چیز کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ اگر میں نے الزام لگایا کسی پر بھی تو میرے پاس کوئی, یہ خبر ڈیلی ٹائمز نے لگائی ہے, پی ٹی آئی نے نہیں. یہ میں پی ٹی آئی کے پہلے دیکھیے ابھی ولید نے کہا
ابھی ولید نے کہا کہ جن دنوں میں یہ فورم ہو رہا تھا چند دن قبل، اس دن اسی وقت میں عمران خان صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی تھی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ولید صاحب نے ابھی جو پہلا چند تھا آج وہ سچی ثابت ہو رہی ہے اس خبر سے. کہا یہ سچی ثابت ہو نہیں رہی ہے، اس کو سچی ثابت کرے. یہ اسی طرح کا کام ہے کہ جیسے پہلے بھی ہے، اور اگر ثابت نہ ہوئی تو آپ ایک یو ٹرن لے لیجئے گا. اس چیز کے تو آپ ماسٹر ہیں. اچھا جی، میں میڈم آپ کو بھی اور آپ کے ناظرین کو بھی اور باقی مہمانوں کو بھی. ایک سیکنڈ یہ سوری ولید آپ کامنٹ کیجئے گا. رانا صاحب آپ آئی تھنک دا پرائم منسٹر ہاؤس نے آلریڈی کلیریفیکیشن دے دی ہے، لیکن اس حوالے سے اگر کوئی تردید ہے یا کوئی فل فلیش خبر ہے تو ایک تو ڈیلی ٹائمز کو بڑا ریپریمانڈ کیا جائے، ان کو ایک خط لکھیں، اور دوسرا یہ کہ اس کے حوالے سے آپ لوگ خبر شائع کر سکتے ہیں. یہی میں بتا سکتی ہوں صرف واٹ دا پرائم منسٹر ہاؤس نیڈز ٹو. میں اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں جی، میں اس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے لیے بھی، آپ کے ناظرین کے لیے، دیگر مہمانوں کے لیے بھی، کہ پاکستان میں 2002 سے ایک قانون رائج ہے، اس کا نام ہے ڈیفیمیشن آرڈیننس 2002، اور اس کے نیچے جو ڈیفیمیشن یا حد تک عزت کا مطلب مفہوم بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے بارے میں غلط بیانی یا جھوٹ پہ مبنی خبر شائع کرنا جو دوسروں کی نگاہوں میں اس کو نیچا دکھائے، اور اس کے لیے بڑا ہرجانہ مانگا جا سکتا ہے. ڈیلی ٹائمز نے اگر یہ غلط خبر چھاپی ہے جس سے ہمارے سربراہ حکومت لوگوں کی نگاہوں میں گر رہے ہیں تو وہ نوٹس دیں اور ڈیفیمیشن کا کیس کریں. کس طرح کتنا سیریسلی آپ لے رہے ہیں کیا کہ جھوٹی خبر ہے. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل جو عتیق صاحب نے پڑھ کے سنایا اس میں انہوں نے کہا ہے شاید یہ وجہ تھی. شاید یہ وجہ کا مطلب یہ نہیں کہ یہ وجہ تھی. تو اس کے اوپر ہم لوگ پی ٹی آئی کو تو اس قسم کا مواد چاہیے. آج دیکھیں آپ کہ آج پاکستان کا دنیا میں نام اگر چرچا ہو رہا ہے تو پاکستان کرپشن کے انڈیکس پہ کئی پوائنٹ سے وہ کرپشن میں کمی آنے کے اوپر پاکستان کی تعریف ہو رہی ہے. آج یہ جو انٹرنیشنل رپورٹ شائع ہوئی ہے پاکستان کے پورے ساؤتھ ایشیا میں کرپشن میں جو کمی ہوئی ہے وہ میاں نواز شریف کی حکومت میں ہوئی ہے. خیبر کی وجہ سے ہوئی ہے. جی آپ کو ان کو میں بتاؤں ان کو جو بیماری کیا ہے کہ آج 3.5 سال میں ان کو ایک چیز نون لیگ کی اچھی نہیں لگی. کسی ایک چیز کے اوپر انہوں نے کہا ہو کہ یہ کام اچھا کیا ہے. اگر ہم کہتے ہیں اگر ہم سی پیک آ گیا ہے تو یہ کہتے ہیں سی پیک تو زرداری صاحب لے کے آئے تھے. اگر ہم کہتے ہیں جی ہم نے یہ کیا کہتے ہیں دہشت گردی کا خاتمہ کیا وہ تو جی آرمی کے چیف لے آئے تھے. مطلب یہ اس قسم کی گھٹیا پالیٹکس عوام میں یہی وجہ ہے کہ یہ ڈسکریڈٹ ہو گئے ہیں. ان کی سٹیٹمنٹس کے اوپر کوئی اثر نہیں لے رہا. دنیا آج کہہ رہی ہے کہ نواز شریف کی حکومت میں کرپشن انڈیکس کے اوپر ہم نے بڑی امپروومنٹ کیا. انڈیا سے ہم نے بیٹر ریزلٹ پرفارم کیا ہے اور یہی چیز جو ہے دنیا میں سیلیبریٹ ہونے والی ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں ہمارا پرائم منسٹر جو ہے کرپشن کی وجہ سے اس کی بات نہیں سنی جا رہی. اگر آپ اتنے مولوی صاحب ہیں آپ کے لیڈر تو ان کا بھی کٹھا چتھا کھولیں نا ذرا. وہ دنیا کے اندر ان کی ٹیبلائڈز کے اوپر جو تصویریں اور وہ ایک ان کی جوانی کے وقت ہر روز ایک نئی عورت کے ساتھ برٹش ٹیبلائڈز کے اوپر تصویریں لگتی تھیں. کیا وہ ریکارڈ موجود نہیں ہے کریکٹر کے بارے میں؟ آپ دوسرے کے اوپر الزامات لگاتے ہیں، اپنے ملک کی بھی بےزتی کرتے ہیں اور اپنی خود بےزتی کرواتے ہیں. بےزتی آپ کروا رہے ہیں یار. بےزتی روز ڈسکریڈٹ کون ہو رہا ہے؟ روز جو کیس چل رہا ہے کون ڈسکریڈٹ ہو رہا ہے؟ میں ایک اور بات جیسمین کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ہماری آرمی کا جو رول ہے پچھلے 3.5 سال کا وہ دنیا کے اندر جو ان کا ایک ایکسپیرینس ہے وہ یونیک ہے. اور اس قسم کی ٹیررزم کا فیس کرنا آج دنیا ہمارے ملٹری ایکسپرٹس کو سننا چاہتی ہے. آج ورلڈ جو یونائٹڈ نیشنز کا پیس کیپنگ رول ہے اس میں آلریڈی پاکستان آرمی بڑا رول ہے. اور آئندہ کے لیے انشاءاللہ تعالی ہمارے ایکسپرٹس جو ہیں اس ایکسپیرینس کے بعد دنیا بھر میں دہشت گردی کے لیے ہماری گورنمنٹس نے کام کیا ہے، ہماری آرمی نے کام کیا ہے. ہمارے ملک کے اندر ایک تبدیلی آ رہی ہے جو یونیک ہے. تو اگر ہمارے چیف کو سنتے ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جی ہمارے آپ پرائم منسٹر کو نہیں سنتے. اس پرائم منسٹر کی قیادت کے اندر یہ سارا کچھ ہوا ہے پاکستان کے اندر. اوکے ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں ان کی قیادت میں ہی سب کچھ ہوا ہے نا. یہ پوائنٹ رانا صاحب کا ٹھیک ہے. ضرب عزم ان کی قیادت میں ہوا ہے، سی پیک ان کی قیادت میں ہوا ہے، کراچی آپریشن ان کی قیادت میں ہوا ہے. سو اٹس ناٹ لائک پرائم منسٹر نواز شریف ڈز ناٹ ایگزسٹ. ہی ایگزسٹ ویری مچ. بٹ انفارچونیٹلی جی جس انہوں نے اپنے آپ کو معاملے میں الجھایا ہوا ہے اور جتنا زیادہ وہ کہتے ہیں آپ نے الجھایا ہوا ہے. مجھے بتائیں جیسمین کہ لندن کے جو 3-4 فلیٹ ہیں وہ پاکستان کے اکنامک فیوچر سے بڑے ہو گئے ہیں.
آج پاکستان کے اکنامک فیوچر کو آپ داغ پہ لگا رہے ہیں, اپنے پرائم منسٹر کو دنیا میں پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ کرپٹ آدمی بیٹھا ہوا ہے پاکستان, پروجیکٹ کر رہا ہوں, ان کے اپنے کرتوت غلط آدمی کا انتخاب کر لیا ہے, اور وہ پاکستان کے اکنامک فیوچر سے بڑا ایشو بن گیا ہے, جس کے آپ کے پاس ثبوت بھی نہیں ہے. کلین ویلتھ سے آئے ہیں. خدا کے لیے اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ عدالت میں خاموشی سے مقدمہ لڑیں, عدالت میں مقدمہ لڑیں, فیصلے کا انتظار کریں, بی گریسفل. نہیں رانا صاحب ٹھیک ہے, آئی ایگری دے شوڈ بی گریسفل, لیکن دا فیکٹ آف دا میٹر ہے سر آپ کی طرف سے بھی تو ویلڈ باتیں آ رہی ہیں نا کہ رانا ثناء اللہ ہیں, دیگر منسٹرز ہیں, ریلوے کے جیسمین, میں نے ان کی باتوں کا اگر جواب نہیں دوں گا تو آپ مجھے پروگرام میں ہی نہیں بلائیں گی. میں اب کیا مجبور ہوں ان کی باتیں سن کے مجھے جواب دینا پڑتا ہے. آپ مجھے ایسا نہ کریں, میں آپ کی ہے اور الزام یہ لگا ہوا جواب ادھر جا رہا ہے. نہیں, میں آپ کو پھر بھی پروگرام میں بلاؤں گی کیونکہ پاکستان کے اور بہت مسئلے ہیں, آپ اس مسئلے سے نکلے تو میں کسی اور مسئلے میں آپ کو بلاؤں گا. میں یہاں بیکار بیٹھا ہوں, جواب تو دینا پڑتا ہے, مجبوری ہے. میں ایک چیز کا جواب دینا چاہ رہا ہوں اگر آپ اجازت دیں. جی دیکھیں, پاکستان کا اکنامک فیوچر یہ دنیا بھر کی ریسرچ بتاتی ہے کہ خوشحالی اور ایمانداری میں ایک براہ راست تعلق ہے. دنیا کے 10 خوشحال ترین ملک وہی ہیں جو کہ جن میں کرپشن زیرو ہے, اور دنیا کے 10 بدحال ترین ملک وہی ہیں جہاں کرپشن سب سے زیادہ ہے. اس لیے پاکستان کا مستقبل ڈیپینڈ کرتا ہے اس چیز کے اوپر کہ ہمارے پاس ایماندار کیا کرپشن, اور یہ اس سے فیصلہ اسی پہ ہونے جا رہا ہے. یہ آج بھی کورٹ نے آبزرو کیا ہے کہ یہ پراپرٹی ڈسپیوٹ نہیں ہے کہ دستخط مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے, یہ ڈسپیوٹ ہے ایمانداری کے بارے میں. ایمانداری, پاکستان کی فرسٹ فیملی ایماندار ہے کہ نہیں ہے, سربراہ حکومت ایماندار ہے کہ نہیں ہے, سچ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے, کماتے ہیں جائز کماتے ہیں. if you can comment on this کہ یہ بات تو ہے کہ ایک پیمانہ تو سیٹ ہو جائے گا کہ کیا ایکسیپٹیبل آرگیومنٹس ہے یا ایکسیپٹیبل نہیں ہے. پاناما پاکستان نے نہیں ریلیز کیا نا, بیکاز اس سے پہلے دیکھیں, ایک چھوٹا سا سپلیمنٹری کوشچن یہ کہ اس سے پہلے کبھی بھی جب بات کرتے تھے تو یہ جو بھی ایون جرنلسٹ بھی سوال کرتے تھے تو the ruling elite would say آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ جی ہمارے باہر گھر ہیں, آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے جی کہ ہماری باہر پراپرٹی ہے, تو یہ ثبوت آ گیا نا. نہیں جیسمین, آپ اس حد تک بالکل درست کہہ رہی ہیں. اسی لیے جب یہ پاناما کا معاملہ آیا تو ہم نے ایم کیو ایم پاکستان نے پہلے دن جو آواز اٹھائی تھی وہ یہ تھی کہ جس نے کرپشن کی ہے, چاہے اس کا تعلق کسی پارٹی سے ہو, آج وہ رول کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, سب کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کرنا چاہیے. لیکن معذرت کے ساتھ یہاں جو قوم دیکھ رہی ہے, اب یہ ولید صاحب کو شاید اچھا نہیں لگے گا لیکن تھوڑا سا اگر برداشت کر لیں, حقائق سب کے سامنے ہیں کہ یہ جو بھی معاملہ بنایا گیا, عدالت میں گئے, روڈز پر آئے, وہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا. اس میں خواہش کیا ہے, اس میں مقصد کیا ہے؟ اس میں مقصد کسی کو کرپشن میں اس لیے ثابت نہیں کرنا کہ یہ کرپٹ آدمی ہے. اس میں مقصد صرف یہ ہے کہ نااہلی کی جائے, وزارت عظمیٰ سے ہٹایا جائے, اور عمران خان صاحب کی خواہش ہے کہ ان کو وزیر اعظم بنا دیا جائے. اور یہ آج کی نہیں, یہ جس دن 2013 کا الیکشن ہوا تھا اس دن سے انہوں نے خواب دیکھا ہے اور وہ دیکھتے جا رہے ہیں. ان کا حق ہے, میں اس پہ کچھ نہیں کہوں گا, لیکن پھر وہی بات آتی ہے, کیا ان کی خواہش کی بنیاد پر جو سپریم کورٹ کے 5 ججز بیٹھے ہیں انہوں نے فیصلہ دینا ہے؟ پھر میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ جتنا قانون مجھے پتا ہے, میں بھی تھوڑا سا طالب علم ہوں قانون کا, میں بھی لیجسلیشن میں سارا رول اپنا پلے کرنے کی کوشش کرتا ہوں, مجھے بھی پتا ہے کہ ملک کی لیجسلیشن کیسے ہوتی ہے. آخری جملہ اس میں یہ ہے کہ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ قانون کے مطابق کیا کوئی چیز کسی دائرہ سر قانون نے آج مانگ لیا نا, انہوں نے کہا کہ پھر ایسے کرو. دوران سماع عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ پرائم منسٹر کے والد میاں محمد شریف کی وفات کے بعد سے ورثہ کی جائیداد کی تقسیم کی تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ کہاں تک جانا پڑ رہا ہے. انفارچونیٹلی جانا تو پڑ رہا ہے نا, جب آپ کھڑے مردے اکھاڑنے پہ آئیں گے تو سب کچھ اکھڑے گا. لیکن بات پھر وہی ہے کہ یہ جو نااہلی کرائی جا رہی ہے یا جس کے خواب دیکھے جا رہے ہیں, پتہ نہیں نااہل ہوں گے بھی وہ یا نہیں ہوں گے پرائم منسٹر, لیکن دوسرا پرائم منسٹر خود بننے کے لیے یہ سارا کام کیا جا رہا ہے. جیسمین, وہ اگر 3 بھائی بیٹھ کے جو بھی ایگریمنٹ آپس میں کر کے عدالت میں دے دیں کہ ہمارا یہ ایگریمنٹ ہے, تو یہ عدالت تو مان لے گی, پی ٹی آئی مان لے گی. وہ نوبت تو آنے دیں, میں اس کا نہیں, آپ پہلے ہی اناؤنس کر دیں جناب. نہیں, تو اگر فیصلہ ماننا ہی نہیں ہے دونوں پارٹیز نے, آپ کو قبول نہیں ہے, ان کو قبول نہیں ہے, تو پھر روڈوں پہ ہی فیصلہ کر دینا. پہلے یہ خود فیصلہ کر لیں کہ پیسہ جدے سے گیا, قطر سے گیا, دبئی سے گیا, لنڈن سے گیا. آپ پہلے آپ کی اپنی سٹیٹمنٹس میچ کر لیں, ہم کیا اگری کریں یا نہ کریں. پاکستان سے نہیں گیا, باقی جہاں سے بھی میں تو عرض کر رہا ہوں کہ جی ہمارا کنسرن یہ ہے کہ پاکستان سے گیا کہ نہیں گیا. پاکستان سے نہیں گیا. قانون جو ہے پابند ہے اس بات کا کہ اگر نعیم بخاری صاحب سے 5 منٹ بولتے, باقی ساری آپ کو چھوڑ دیتے, ابھی بھی آپ سے کچھ بھی نہیں,
कुछ भी आप एक जवाब, सवाल कोर्ट इधर कर रहा है, जवाब इधर जा रहे हैं। और जब ये 7 नवंबर को केस पहली दफा आया था, सारे अखबारों में यही था तजिया कि ये बड़े ऑब्फस्केशन के मास्टर हैं, ये करने लेकिन की सर कोशिश फैसला करेंगे। जो भी कोर्ट ने होगा, इनको सीधा करके दिखा दिया। मुझे थैंक यू सर, वक्त बिल्कुल खत्म हुआ जाता है। वलीद इकबाल साहब, राना साहब एंड सेनेटर मियां अतीक साहब फॉर जॉइनिंग अस। फैसला कुछ भी हो, मुझे ऐसे लगता है जो फाइनल मैच होगा वो फैसले के बाद ही होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।